जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ साहब हमारे बीच में नहीं रहे। डॉक्टर साहब ने जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ साहब का उनके सामने बैठ के भी उनका जायचा बनाया हुआ है। 2005 or 2006 when I first met जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, तो वो कहते हैं जायचा बना भाई, तो मैंने खैर उनका जो हॉरोस्कोप है वो ड्रॉ किया। वो सियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से किस सियासतदान से मिलता है, तो आप किसका नाम लेंगे? देखें, इमरान खान साहब के साथ बड़ा अच्छा इनका जो है ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि एस्ट्रोपामिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, जफर स्पेशलिस्ट, रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करते हैं। आपके समाजी, आपके माशरती या जो भी आपके मसले मसाइल हैं, स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, वो डॉक्टर साहब का नंबर है। इस पर आप पाकिस्तानी 3 बजे के बाद रब्ता करें और इंशाल्लाह ताला आपके जो भी मसले मसाइल हैं, अल्लाह के फजलो करम से उसकी रेमेडी भी बताएंगे डॉक्टर साहब और उसको हल करेंगे। नाजरीन, मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। इंतहाई अफसोसनाक ख़बर आई, जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ साहब हमारे बीच में नहीं रहे। पाकिस्तान के लिए बड़ी उन्होंने खिदमात भी दी और हमारी आर्मी के लिए भी बड़ी उन्होंने मतलब कि जद्दोजहद की। तो नाजरीन, ये डॉक्टर साहब से मैं जिक्र कर रहा था ऑफ कैमरा जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि 2008 में दुबई में डॉक्टर साहब ने जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ साहब का उनके सामने बैठ के भी उनका जायचा बनाया हुआ है। तो वो जो कुछ बातें थीं, उस हवाले से भी मैं डॉक्टर साहब से जानूंगा कि किस तरह की शख्सियत थी वो और किस तरह की इनकी जब मुलाकात उनसे हुई तो क्या मामला थे, वो शख्स कैसे थे, क्या, क्योंकि मैं तो नहीं मिला हुआ, आप लोग भी नहीं, हो सकता है जो कुछ ये लोग वीडियो देख रहे हो वो जानते हो परवेज़ मुशर्रफ साहब को, तो उस हवाले से भी हम थोड़ी सी इसमें जानेंगे कि किस तरह के इंसान थे और जायचा उनका क्या कहता है कि शख्सियत किस तरह की थी। बात करते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है जी? ठीक ठाक सर। आपने ऑफ कैमरा मुझे बताया था और मैं तो जायचे की बात वैसे ही कर रहा था, तो आपने बताया कि 2008 में दुबई में आपकी इनसे मुलाकात हुई थी। तो जब उन्होंने आपके सामने बैठ के जो बातें की थी कि मेरा जायचा बनाओ, तो वो ज़रा थोड़ा सा नाजरीन को मैं चाहूँगा और आप ज़रा शेयर करें। मेरी मुलाकात ना 2008 से पहले से है। अच्छा। मोहतरम परवेज़ मुशर्रफ साहब से ना मेरी इनकी पहली मुलाकात हुई थी दुबई की, जो थी ना, दुबई का जो कॉन्सुलेट था, कौंसल जनरल ऑफिस था पाकिस्तान का, वहाँ पे उस वक्त कौंसल जनरल थे चौधरी अब्दुल हमीद साहब, अच्छी तरह याद है। तो वहाँ पे 2 शख्सियात को कोई तमगा था, पाकिस्तान का कोई ऑनर था, वो देना था। तो वहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ साहब, गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद साहब, मोइन अख्तर साहब, अच्छा, मरहूम, और फिर मरहूम उमर शरीफ साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब, ये तशरीफ़ लाए थे। और मज़े की बात आपको बताऊं कि वहाँ पे डॉक्टर इशरतुल इबाद ने गिटार प्ले किया था। अच्छा। बहुत अच्छा गिटार प्ले करते हैं, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। इशरतुल इबाद साहब अगर देखेंगे तो उनको याद आ जाएगा, उन्होंने वहाँ पे गिटार प्ले किया था। और परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे वो रिदम पे थे, ऐसे मतलब शुगल मेला लग रहा था। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को अवार्ड करना था और अहमद फराज साहब को, नहीं, अहमद नदीम कासमी साहब को। अच्छा। तो वो मौका था, वहाँ मुलाकात हुई थी। एंड दैट वाज आई थिंक 2005 और 2006 व्हेन आई फर्स्ट मेट जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब। बड़ा ज़बरदस्त आदमी मैंने पाया उनको, बहुत अच्छे इंसान थे। इख्तलाफ लोगों के अपनी जगह के ऊपर हैं, मगर बहैसियत इंसान मैंने उनको, और बहैसियत एक आमी पर्सन के, मैंने बड़े लोगों के साथ अभी भी लिंक है, रिलेशन है, क्लाइंट्स भी हैं, भाई हैं हमारे, सारे फ़ौजी हमारे भाई हैं। जायचे भी बनाता हूँ, उनके साथ मुलाकात भी होती है। मगर परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ जो था ना एक ताल्लुक़, वो एक अलग ही था। तो फिर उसके बाद जब वो रिटायर हो गए एज प्रेसिडेंट भी और COS भी, जब रिटायर हुए तो ही मूव्ड टू अबू धाबी। अबू धाबी में उन्होंने एक पेंट हाउस लिया हुआ था। तो वहाँ पे हमारे एक भाई हैं जाकिर भाई, तो वो बड़े अच्छे म्यूज़िक से रिलेटेड हैं। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, बड़े म्यूज़िकल पर्सन थे, दोस्तों के दोस्त थे, और दोस्तों की कदर करना जानते थे और दोस्त उनकी कदर करना भी जानते थे। तो वहाँ पे फिर हमारी जो थी ना नशिस्त हुआ करती थी, उनके साथ हम अजमान में रहते थे, वहाँ से मूव करते थे और उनका फ़ोन आता था, भाई आएँ, हम सारे फिर वहाँ जाते थे। तो जो भी मामलात, उनकी फैमिली के साथ भी इंटरेक्शन हमारा हुआ 1-2 दफ़ा, उनकी वालदा मोहतरमा के साथ भी हमारी मुलाकात हुई। और वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी शख्सियात को हमने देखा। तो जायचा जो था
مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کے گھر ہی ہم تھے 2008 کے بعد جب وہ ریٹائر ہو کے موو کر گئے نا ادھر یو اے میں, تو اسی طرح کی ایک سٹنگ تھی, تو وہاں ہم بیٹھے تھے, تو مشرف صاحب مجھے کہتے ہیں, پرویز مشرف صاحب اللہ غنی کی رحمت کرے ان کو, بھائی میرا ذائچہ بنا, جیسے ان کا اسٹائل تھا. انہوں نے ہر بندے کو نا ایک پیار سے نام دیا ہوا تھا, تو وہ کہتے ہیں ذائچہ بنا بھائی. تو میں نے خیر ان کا جو ہاروسکوپ ہے وہ ڈرا کیا اور میں نے ان کو بتایا. تو مجھے کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ بھائی کہ قانون کے ساتھ میرے کوئی معاملات کیا لگتے ہیں تمہیں, کیونکہ میرے اوپر تو بڑے بڑے کیسز جو ہیں وہ اب انہوں نے ڈال دینے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی کہ آپ کا ذائچہ جو ہے, میں آپ یہاں پہ ایکسپلین بھی کرتا ہوں کہ بائی برتھ جو ہیں پرویز مشرف صاحب لیو ہی ہیں, ٹھیک ہے, دلی میں پیدا ہوئے اور 11 اگست ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1943. سن جو ہے سن ان لیو کنجنکٹڈ ود جوپیٹر ان راہو. سیکنڈ ہاؤس ان کا جو ہے وہ ہے ورگو, اور اس میں کنجنکشن ہے اس کی وینس کی اور عطارد کی, ٹھیک ہے جی. پانچویں گھر میں ان کا بیٹھا, پانچواں گھر میں ہے ان کا مون. مون جو ہے وہ 5th ہاؤس میں فرینڈس کے گھر میں ہے, سیجیٹیریس میں ہے, دوستوں کے گھر میں ہے. اچھا اب میں پہلے نقشہ بتاتا ہوں پھر اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. اس ٹائم سر اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا ذائچہ, لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, جہاں چاند بنا ہوا سائڈ پہ وہ ذائچہ آپ کے سامنے ایکسپلین ہو رہا ہے. اور 7th ہاؤس میں ہے ان کا کیتو, اور یہ ہے ایکویریس کے اندر, ٹھیک ہے. اچھا ہر پلانٹ بالکل کلیئر کرتا جائے گا مشرف صاحب کی لائف کو. اب جو 10th ہاؤس ہے وہ ٹورس کے اندر مارس ہے, بالکل صحیح ہے. اور 11th ہاؤس جو ہے نا جی, واہ فلک صاحب, نہیں وہ نظر آ گئے آپ تو سیٹرن جو ہے 11ویں گھر میں جیمنائی میں ہے. اچھا اب اوور آل ذائچے کا میں آپ کو بتاتا ہوں. مشرف صاحب سے ہم نے کہا کہ جناب آپ کی سیٹلمنٹ اب ادھر ہی ہے. اچھا باہر ویسٹ میں, کیونکہ جو ہے نا جوپیٹر سوری یہ جو سیٹرن ہے یہ ویسٹ کو ظاہر کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو 11ویں گھر میں سیٹرن کا مطلب ہے کہ لاسٹ ڈیز میں یہ بندہ ویسٹ سائڈ کے اندر اس کی ڈیتھ ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, 11ویں گھر میں ہونے کا مطلب, اور پھر وہ ہے مرکری کے گھر میں, یعنی یہ اپنے گھر سے اٹھا, اپنے ہوم لینڈ سے بندہ اٹھا, موو کیا. مرکری اس کا لارڈ ہے کمیونیکیشن کا, اس نے کمیونیکیٹ کیا, 11ویں گھر میں آ گئے. چاند سے اگر دیکھتے ہیں, مون سے اگر دیکھتے ہیں تو 1 2 3 4 5 6 7, مون سے 7th بنتا ہے, اور اگر ہم سن سے دیکھتے ہیں تو یہ 11th ہاؤس بنتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب جو ہے ایسٹرولوجی جاننے والے بہت اچھے سے جانتے ہیں. اچھا اب 10ویں گھر میں مارس ہے, اگر ہم سن سے پڑھ رہے ہیں تو مارس جو ہے پبلک کا گھر, یہ جو 10واں گھر ہے پبلک کا گھر بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. ایک وقت میں پرویز مشرف صاحب نے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا ویل جو ہے وہ بڑی تیزی سے رن کروا دیا تھا, ریئل اسٹیٹ بہت اوپر چلی گئی تھی. تو آج تک پرویز مشرف صاحب کو یاد کیا جاتا ہے, وہ بڑا اچھا دور آیا تھا پاکستان کا, اس میں اکانومی جو تھی وہ بڑی ہماری اسٹرانگ ہوئی تھی. پھر سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بھی پرویز مشرف صاحب نے لگایا تھا. لوگ ان کے غیر آئینی اقدامات کو جو ہے لا کرٹیسائز کرتے جائیں, مگر میں بحیثیت انسان ان کے ذائچے کا, کیونکہ آج وہ ہم میں نہیں ہے, ہم سب نے چلے جانا ہے, ہمیں اچھی باتیں یاد کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. ویسے سر آپ تو ملاقات ہوئی ہے, ویسے مطلب آپ نے بتایا اچھے انسان تھے, کوئی ایسی بات جو عام آدمی سننا چاہے اور بڑی آپ کو یاد ہو کہ یار یہ بڑے متاثر کی ہو آپ کو, یہ عام باتیں جو ہوتی ہیں جیسے شاید میں وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا, آپ ذرا عوام کو تھوڑا سا بتائیں. پرویز مشرف صاحب کا, ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو, دل کے بہت اچھے انسان تھے. ہوتا ہے ایک دل کا بندہ بادشاہ ہوتا ہے, وہ اس ٹائپ کے آدمی تھے, کھلے دل کے آدمی تھے. اور ایسے تھا کہ ٹھیک ہے جب تک انسان کے پاس پاور رہتی ہے, سیٹ رہتی ہے, گدی رہتی ہے, تخت رہتا ہے, ایک خاص موڈ میں ہوتا ہے, مگر یہ تخت بادشاہی صرف اللہ کی ہے, ٹھیک ہے. تو جب وہ نہیں ہوتی تو پھر انسان جو ہے وہ کسی اور حالات میں ہوتا ہے. یہ تو سب جو ہیں گدی نشین, تخت نشین, یہ ان کو بھی ہونا چاہیے ذہن نشین, کہ یہ جو ہے نا یہ اللہ کی بادشاہی اللہ کی ہے. بہرحال آپ کو میں بتاتا ہوں, دل کے بہت اچھے انسان تھے. سیٹرن جو ہے وہ 11th ہاؤس سے اسکوئر دے رہا ہے مرکری کو. اسکوئر کا مطلب ہے بری نظر سے دیکھ رہا ہے بائی برتھ.
تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اینڈ ایج میں جا کے ایسے انسان کا, مرد ہے یا عورت ہے, اس کے بولنے اسپیچ کے اوپر افیکٹ آئے گا لاسٹ ایج میں. اچھا. تو ان کو کوئی ڈیزیز اس طرح کی تھی کہ جس میں ان کا بولنا بھی بند تھا, اور ذہن کو بھی ظاہر کر رہا ہے مرکری, ذہن پہ بھی, دماغ پہ بھی اثر آئے گا, وہ چیز بھی جو ہے وہ آئی. تو یہ جو ذائچہ یہ بڑا کلیئر ہے. پھر جوڈیشری جو ہے نا, اس کے ساتھ ان کی آنکھ مچولی رہی ہے ہمیشہ. انہوں نے کیسز بنائے ہیں, مشرف صاحب جو ہے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے. میں نے ان سے اس وقت کہا تھا کہ جی آپ ہاتھ کبھی بھی نہیں آئیں گے, آپ کا برش جو ہے وہ چلتا رہے گا. تو بڑا ہنسے تھے اس وقت مجھے, اچھا میں اس طرح رہوں گا. تو مطلب جو ان کا طریقہ تھا. مگر یہ ہے کہ یہ چیز ہے, کیونکہ پہلے گھر میں بیٹھا ہوا راہو, دوسرے گھر میں 7th ہاؤس میں بیٹھا ہوا کیتو, اپوزٹ ہیں دونوں. اور راہو جو ہے کنجنکٹڈ ہے عدلیہ کے اس کے ساتھ, پلانٹ کے ساتھ, جوپیٹر کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور وہ سن, جب یہ سن جو ہے گورنمنٹ کو ظاہر کرتا ہے, جب یہ گورنمنٹ میں تھے تو عدلیہ کے ساتھ ان کے بڑے مسائل رہے. جب یہ چیف تھے تو آپ کو یاد ہوگا افتخار چودھری والا جو انسیڈنٹ ہوا تھا, وہ بھی ظاہر کر رہا ہے, کیونکہ سن بھی گہنایا جاتا ہے. راہو جب ہوتا ہے نیٹل یا جہاں پہ بھی, سن کو کوئی اینگل دے, ایسپیکٹ دے, یعنی ان کی عزت وقار میں بھی, نام میں بھی کمی آئی, پرابلم آیا. وکلا کی تحریک بھی شروع ہو گئی, جو کہ اب میں نے کسی ویڈیو میں کہا ہے کہ 25 فروری کے بعد پھر وکلا آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے عدلیہ کا, جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا. تو یہ ان کا اوور آل جو تھا نا ذائچہ, وہ یہ تھا کہ خوش مزاج آدمی تھے, دبنگ آدمی تھے, وہ ساری دنیا جانتی ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بحیثیت ایک فوجی انہوں نے انڈیا کی آنکھوں میں ڈال کے آنکھیں کیسے بات, میڈیا ٹاک ان کی یاد ہوگی آپ کو. تو یہ ہے کہ اوور آل ایک ذائچہ مجموعی طور پہ اگر دیکھیں تو یہ ایک پروفیشنل سولجر کا ذائچہ ہے. ٹھیک ہے, اختلافات پلیز, میں کمنٹس میں بھی مجھے نہیں اچھا لگے گا کہ ایک مرحوم بڑی شخصیت کے بارے میں, ہاں ان کے لیے آپ دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ہم سب نے چلے جانا ہے بے شک. تو یہ ہے کہ ایک اچھے بندے کا ذائچہ ہے. اچھا سر, اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ سیاسی پوائنٹ آف ویو سے جنرل ریٹائر پرویز مشرف صاحب کا جو ذائچہ ہے وہ سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے کس سیاستدان سے ملتا ہے, تو آپ کس کا نام لیں گے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا اچھا ان کا جو ہے نا جو ہے وہ مارجن پہ رہا ہے, آپ تعلق کہنا چاہیے, کیونکہ جب یہ قوت میں تھے, اقتدار میں تھے پرویز مشرف صاحب, بٹ دیٹ ٹائم ہی آفرڈ عمران خان صاحب کہ آپ آئیں پالیٹکس میں. آئے عمران صاحب آئے ہیں, اور عمران صاحب کی اچھی ریلیشن شپ تھی پرسنل لیول کے اوپر پرویز مشرف صاحب کے ساتھ. اور اینڈ کے ڈیز میں ہم نے سنا ہے آج کہ عمران خان صاحب کو یہ دعا دیتے ہوئے گئے ہیں, کیونکہ ان کو تو خیر معلوم نہیں تھا جس ذہنی کنڈیشن میں یہ تھے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں اوور آل ان کا اختلاف سب کو پتہ ہے, میاں محمد نواز شریف کے ساتھ رہا ہے, دوستی ان کی رہی ہے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ. تو ہاں ان کے ساتھ اگر میں کہتا ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ ان کی ٹھیک رہی ہے, تو وہ کافی حد تک میں مطلب اس کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. 5 سال یہ دیکھیں نا, زرداری صاحب بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان رہے ہیں, اس دوران میں مشرف صاحب بھی تھے. تو ان کا اگر ہم دیکھتے ہیں ذہنی ہم آہنگی, تو آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہے. عمران خان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ریلیشن تھے. اچھا چلے سر, بہت شکریہ سر, بہت زبردست ریڈنگ آپ نے بتائی, اور میرے بھی نالج میں آج اضافہ ہوا. نہیں تو سر کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ جنرل ریٹائر پرویز مشرف صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں سب ان کے لیے دعا کریں. دیکھیں بات وہی ڈاکٹر صاحب والی ٹھیک ہے, مرنا سب نے ہے, سب نے ایک دن اللہ کے پاس چلے جانا ہے. تو ناظرین یہ ان کا ہاں کوئی نیگیٹو کمنٹ نہ دیں, بلکہ دعا لکھیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی جو منزلیں ہیں وہ آسان کرے. اور جہاں جہاں میری یہ آواز جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کے مسئلے حل کرے. کوئی اگر ٹینشن میں یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, یا اس کے اندر دل میں یہاں پہ جو پرابلمز آپ کے چل رہی ہوتی ہیں دل میں دماغ میں, اللہ تعالیٰ وہ سب ٹھیک کرے. جتنے بھی میرے ویورز ہیں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں,
میں سب کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، جہاں جہیں آواز جا رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے حل کرے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی اسکرین پہ، اگر آپ بھی اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ذائچہ بھی بنا کے اس طرح آپ کو بھی بتائیں گے ڈاکٹر صاحب۔ تو بات یہی ہے کہ ناظرین یہ صرف کیلکولیشن کا علم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد لازمی لکھا کریں، کیونکہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں اجازت، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی پریڈکشن، ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔